नई पैदाइश पाने जा रहे हैं खुदा। तूने फरमाया जब ज़मीन पर एक शख्स तौबा करता है तो आसमान पर फरिश्ते खुशियाँ मनाते हैं। खुदावंद आज खुशियों का वक्त है, आज जश्न का दिन है खुदा। और खुदावंद तेरी तारीफ़ करता हूँ, हमें बरकत दे और हमें इस शादमानी को समझने की तौफीक अता कर दे, यीशु मसीह के कादर मुतलक नाम से आमीन। मसीह के पाक और कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। आज दरअसल वक्त तो वर्शिप का ही है कि सारा दिन वर्शिप की जाए, लेकिन आप आए 4 बजे तो इसमें आपका कसूर है। हमारे पास टाइम कम है, कम से कम 3-4 घंटे वर्शिप होनी चाहिए। और कलाम के बारे में भी बहुत ज़्यादा नहीं मैं सिखा सकूंगा आपको, लेकिन ये जो बपतिस्मा ना, बपतिस्मे का ऐसा टॉपिक है कि ये कम से कम 6 महीने आप डेली सीखें, फिर जाकर आप बपतिस्मे की पहचान तक पहुंच सकते हैं। बपतिस्मे को दरअसल लोग समझ नहीं पाए, इसीलिए मसीही तालीम की धज्जियां उड़ा देते हैं लोग। और अगर लोगों की समझ में आ जाए तो ये बपतिस्मा ऐसी तालीम है कि बपतिस्मा पाने के बाद एक इंसान फरिश्ते की मानंद हो जाता है। कलाम मुकद्दस फरमाता है कि तौबा करो और अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो तो तुम रूहुल कुद्स इनाम में पाओगे। जब आप अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बपतिस्मा लोगे फिर रूहुल कुद्स इनाम में पाओगे। रूहुल कुद्स का मकसद क्या है, मतलब क्या है? खुदा का रूह। और जब खुदा का रूह इंसान के अंदर आ जाए तो इंसान क्या बन जाता है? लिखा है जिनके पास खुदा का कलाम आया उसने उनसे कहा तुम अल्लाह हो, तुम खुदा हो। और जिनके अंदर खुदा का रूह आ जाता है वो भी खुदा ही बन जाते हैं। लेकिन हम लोगों ने खुदा के रूह को भी नहीं समझा। जब बपतिस्मा लेकर जाएंगे फिर लोग आपसे सवाल करेंगे, पता क्या सवाल करेंगे? आपने बपतिस्मा क्यों लिया है? आपने बचपन में बपतिस्मा नहीं लिया था? क्या वो बपतिस्मा गलत है? क्या फादर गलत था? वो सवाल जिनसे आपका ईमान खराब हो। इसीलिए कलाम मुकद्दस में लिखा पहले शागिर्द बनाओ, पहले सिखाओ। यहां पर बड़े बड़े उस्तादों के ईमान गुमराह हो जाते हैं। पहले शागिर्द बनाओ, पहले सिखाओ उनको, उसके बाद उनको बपतिस्मा दो। आमीन। अब बपतिस्मा क्या है? लुब्बे लबा पूरी बाइबल का निचोड़ एक बात में करता हूं। बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मे की तालीम जो मैंने कहा 6 महीने तक कम से कम सीखनी पड़ती, लेकिन 6 महीने की तालीम को एक लफ्ज में बयान करता हूं ताकि आपके लिए आसान हो जाए। बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मे का मतलब क्या है? आप उस पूछने वाले से, सवाल करने वाले से कहो कि बपतिस्मे का मतलब है खुदा के कलाम की फर्मा बरदारी। क्या? ये यीशु मसीह का हुक्म है कि तौबा करो और बपतिस्मा लो। ये यीशु का हुक्म है, जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। जाओ सारी खलक के सामने अंजील की मनादी करो। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। बपतिस्मा खुदा का हुक्म है। आपने क्यों लिया? क्योंकि वो खुदा का हुक्म है। तो बचपन में जो माँ बाप ने दिलवाया था उसको बोलो दिलवाने का कोई हुक्म नहीं। अगर दिलवाने का कोई हुक्म है तो वो हवाला आप हमें बता दो, लेने का हुक्म है वो हवाले हम आपको बता। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले। बपतिस्मे के लिए ईमान लाना जरूरी है। आमीन। बपतिस्मे से पहले की एक तालीम है और फिर बपतिस्मे की तालीम है, फिर एक बपतिस्मे से बाद की तालीम है। क्योंकि हमने पहले की तालीम नहीं पाई, पहले की तालीम को समझते नहीं है, इसलिए दूसरी तालीम के बारे में तो हम सीखते ही नहीं। डेली पता नहीं सैकड़ों लोग बपतिस्मे लेते हैं, लेकिन लोग बपतिस्मा लेके दौड़ जाते हैं। बपतिस्मे का मतलब पता क्या है? बपतिस्मे का मतलब है मर जाना, मर जाना और दफन हो जाना।
اور جب انسان مر کے دفن ہو جاتا ہے تو اس کی پوری انسانیت مر جاتی ہے. انسان نہیں مرتا, اس کی پرانی انسانیت مر جاتی. انسان نہیں مرتا, اس کی انسانیت مرتی ہے. انسان نہیں مرتا, اس کی عادات, اس کی فطرت مرتی ہے. کہتے ہیں عادتیں چینج ہو جاتی ہیں, فطرتیں چینج نہیں ہوتی. لیکن جب کوئی بپتسمہ لیتا ہے تو اس کی فطرت مر جاتی ہے, چینج نہیں ہوتی, مر جاتی. وہ غصے والا غصہ مر گیا ہے, گالی گلوچ کر, جو کچھ اس کے اندر تھا, اس کا گھمنڈ, اس کا تکبر, اس کا علم, اس کا حسن, اس کی جوانی, اس کی طاقت, سب کچھ مر گیا ہے. وہ ایک لاش ہے, اور لاش کو ہم پانی میں دفن کر دیتے ہیں, ختم, اس کا نام ختم ہو جاتا ہے. آدم مر گیا. کون مر گیا؟ آدم مر گیا. اب جب جو پانی سے باہر نکل رہا ہے وہ آدم نہیں ہے, وہ یسوع مسیح ہے. آمین. وہ مسیح کی مانند ہے. پرانا آدم مر گیا اور نیا آدم زندہ ہو گیا. اور اگر نیا آدم زندہ ہونے کے بعد اس کے اندر پھر پرانی فطرت جاگ جائے, پھر پرانی انسانیت اس کے اندر آ جائے, پھر پرانی عادات اس کے اندر آ جائیں, اور وہ کہے کہ نہیں انسان ہے, جب انسان ہے تو پھر انسان سے تو خطا ہوتی ہے. انسان تب تک تھا جب تک وہ مرا نہیں تھا. جب وہ مر گیا تو وہ انسان نہیں, بلکہ وہ یسوع مسیح کی مانند ہے. یسوع مسیح کی مانند ہے تو یسوع مسیح کا ہم میراث ہے. اگر یسوع کی مانند ہی نہیں تو یسوع کا ہم میراث کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر وہ یسوع کی مانند ہی نہیں تو اسے وہ پاک روح کیسے مل سکتا ہے جو پاک روح یسوع مسیح کو دیا گیا تھا؟ آمین. کیونکہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے خدا کے کلام کو رسوا کیا, خدا کے کلام کو بدنام کیا ہے. آج میں بپتسمہ لینے والوں سے ہاتھ جوڑ کے منت کرتا ہوں کہ اگر آپ نے خدا کے کلام پر قائم رہنا ہے تو ٹینک بھرا پڑا ہے, ہم بپتسمہ دینے کے لیے تیار ہیں. کفن بھی ہم ساتھ لے کر آئے ہیں. پتہ اس بار ہم کفن بھی لے کر آئے ہیں. کفن, جنہوں نے مرنا ہے نا ان کو کفن پہنائیں, اور کفن پہنانے والی عورت بھی ساتھ لے کر آئے, وہ آپ کو کفن پہنائے گی. ہلو. جب تک انسان مرتا نہیں ہے نا اس کے اندر نیا انسان پیدا نہیں ہوتا. اور اگر آپ نے بپتسمہ لینے کے بعد پھر آج بپتسمے کی تعلیم کی بے عزتی کروانے والے وہ لوگ ہیں جو بپتسمہ لے کر گمراہ ہو چکے ہیں, جو بپتسمہ لینے کے بعد گناہ کرتے ہیں. بپتسمہ لے لیا, غوطہ لے لیا, 2 ہفتے کے بعد دیکھا پھر پان منہ میں, پھر گٹکا منہ میں, پھر وہی گندی زندگی جی رہے ہیں. فائدہ کیا ہوا آپ کو بپتسمہ لینے کا؟ نہیں ہم انسان ہیں. آپ کو کس نے کہا آپ انسان ہو؟ آپ کو کس نے کہا آپ انسان ہو؟ آپ انسان مرنے سے پہلے تھے, مرنے کے بعد آپ خدا کے بیٹے بن گئے. مرنے کے بعد آپ خدا کے بیٹے بن گئے. اور یاد ہے موسیٰ نے خدا سے کہا تھا کہ میں تیرا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں, تو خدا نے کیا جواب دیا کہ انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا, لیکن جو مجھ پر ایمان لائے گا وہ وہاں رہے گا جہاں میرا باپ رہتا ہے. مطلب وہ عام انسان نہیں ہے جو بپتسمہ لیتا ہے. پرانا آدم خدا کو دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا, لیکن نیا آدم خدا کے ساتھ رہے گا, اور وہ ہر روز خدا کا چہرہ دیکھے گا, اور وہ ہر وقت خدا کا چہرہ دیکھے گا اور زندہ رہے گا. آمین. کیونکہ جو مسیح میں مرتے ہیں وہ مرتے نہیں, وہ دوبارہ مرتے نہیں. یہ ابدی زندگی ہے. پہلا آدم مرتا ہے, دوسرا آدم نہیں مرتا. آمین. بپتسمہ لینے کے بعد آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ بپتسمہ لینے کے بعد بپتسمہ لینے والوں کا کام کیا ہے؟ پاک روح کو حاصل کرنا. گڈ.
اور مزے کی بات پتہ کیا ہے؟ لوگ پاک روح پانے کے بعد بھی گناہ کر لیتے ہیں. پاک روح پانے کے بعد کیسے کر لیتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا. لیکن جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا. جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، بلکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے، خدا کا کلام اس میں بنا رہتا ہے، اور وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا. اور جس کے اندر پاک روح ہوتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا. اور پاک روح پانے کے بعد بھی ہم سے گناہ ہو جاتا ہے. ہم کیسے گناہ کر لیتے ہیں سمجھ سے باہر. بپتسمہ لینے کے بعد کیا کرنا ہے؟ پاک روح پانا ہے. اور پاک روح پانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ اب میں پورے میسج کی ڈیٹیل میں جاؤں گا، میں مختصر چیزیں آپ کو بتاؤں گا جو کام اپنے بپتسمہ لینے کے بعد کرنا ہے. پہلا کام یہ ہے کہ ان کو یہ تعلیم دو، بپتسمہ لینے والوں کو یہ تعلیم دو کہ ان ساری باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے ان کو حکم دیا ہے. بپتسمہ لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ ساری باتوں پر عمل کرنا ہے. اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ پاک روح پانا ہے. اور پاک روح انعام ہے. پاک روح انعام ہے. اور انعام کن کو ملتا ہے؟ جو جیتتے ہیں، جو بپتسمہ لیتے ہیں ان کو انعام میں کیا ملتا ہے؟ پاک روح. اور اگر لوگ بپتسمہ لے لیں اور انعام نہ لیں تو اس کو کیا کہو گے آپ؟ بیوقوف ہے کہ دوڑ بھی دوڑا ہے اور انعام بھی. یہاں لوگ ایسے بیٹھے جن کو 20 سال اور 25 سال ہو گئے بپتسمہ لیا ہوا اور ابھی تک پاک روح نہیں پایا. کیوں نہیں پایا؟ اسی تیار نہیں. تیاری کا دی پاک روح، تیاری کا دی ان کو توبہ کر لی نا تو یہی تیاری ہوتی ہے پاک روح. اور لوگوں کو بائبل میں لکھا ہے لوگوں کو تو بپتسمہ لینے سے پہلے پاک روح کا بپتسمہ ہو گیا جو اندر سے تیار ہوتے ہیں. اور جن کے اندر تیار نہیں ہے وہ بعد میں بھی تیار نہیں ہوتے. اور تیسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. اور ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے ہوں گے. ایمان لا کے بپتسمہ لینے والوں نے تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ معجزے کرنے ہیں. کیا کرنے؟ ہاں، معجزے کرنے. اور جنہوں نے بپتسمہ انہوں نے کنے کو کرتے ہیں معجزے، انہیں اپنے معجزے خراب ہوئے ہیں، طبیعتیں ہی نہیں سیٹ ہونا دیا. پتہ کس لیے؟ کہ ہم خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتے. اور اگر ہم خدا کے کلام پر عمل کریں تو لکھا ہے ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے ہوں گے. اور چوتھا کام وہ کیا کریں گے؟ واہ، کیا کریں گے؟ بدروحوں کو نکالیں گے. کتنے لوگوں نے پہلے بپتسمہ لیا ہوا ہے؟ اوپر ہاتھ کرو. ڈیلی کنیاں بدروحاں کاٹ دے ہو؟ اندر ہی بڑیاں اپنے اندر ہی لے کے بیٹھے ہیں. ایمان لانے والا بدروحوں کو نکالے گا. پادری صاحب آوازاں آ رہی ہیں چھت دے اوتے، کوئی دروازہ کھڑکا رہا ہے، لگتا ہے بدروحاں نے ساڈے گھر چ، تے کڈو انہاں نوں. تانوں اختیار دیتا خداوند نے، میں نے تم کو اختیار دیا ہے، جاؤ شیطان کی ساری قدرت پر غالب آ جاؤ. آپ کے پاس اختیار ہے کیونکہ آپ خدا کے بیٹے ہو. آپ کے پاس خدا کا روح ہے. آپ کے پاس خدا کے روح کے وسیلہ سے اختیار دیا ہوا آپ کو. جاؤ اور بدروحوں کو نکالو. آمین. اور بدروہیں نکالنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ صرف ایک کام کرنا پڑتا ہے. وہ کیا؟ دعا. دعا کلام میں لکھا یہ قسم دعا کے سوا اور کسی طریقے سے نہیں کرتا. اور دعا کتنی ہم کرتے ہیں؟ میں صبح بھی کرنی ہے، شام میں بھی کرنی ہے. پتہ نہیں میں کتنا دے گھر گیا، میں گل کی تھی تو انہوں نے کہا کہ اسی صبح بھی دعا کرنے ہیں تو شام میں بھی کرنے ہیں. صبح جان لگے دعا کرنے ہیں تو شام نو سون لگے دعا کرنے ہیں. جان لگے دعا کرنے ہیں خداوند حفاظت کری، کوئی حادثہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. تے رات کو سون لگے دعا کرنے ہیں خداوند حفاظت کری، کوئی چور ڈاکو نہ آ جان. مطلب خدا کون ہے؟ گارڈ، چوکیدار. اسی سون لگے ہیں تو نہیں سونا، تو جاگ دے رہنا. وہ چوکیدار نہیں، وہ ہمارا باپ ہے. اور باپ کو کہا نہیں جاتا کام کرنے کے لیے. نلائق اولاد ہوتی ہے جو باپ کو کہتی ہے کرنے کے لیے. وہ کہتا میں تیرے مانگنے سے پہلے جانتا ہوں.
سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ باپ کو کہا نہیں جاتا کہ یہ کام کا ہے، باپ کی صرف تابعداری کی جاتی ہے۔ یسوع مسیح نے کہا میری بابت کلام کے ورق میں لکھا ہے کہ اے باپ تیری مرضی کو پورا کروں۔ ہمیں صرف خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ ایک ایماندار کو کم از کم 2.5 گھنٹے ڈیلی دعا کرنی چاہیے۔ کتنے گھنٹے دعا کرنی چاہیے؟ کم از کم 2.5 گھنٹے دعا کرنی چاہیے۔ اور تھوڑا سا جلالی ہونے کے لیے 5 گھنٹے، اور اس سے بھی زیادہ جلالی بدروہیں نکالنے والا بننے کے لیے 10 گھنٹے دعا کرنی چاہیے۔ اور کلام خدا فرماتا ہے ہر وقت دعا کرتے رہو، 24 گھنٹے دعا کرتے رہو۔ ہم دعائیں نہیں کرتے اس لیے تو ہمارے گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، ہم دعا نہیں کرتے اس لیے تو ہمارے اندر نیگیٹو خیالات آتے ہیں، ہم دعا نہیں کرتے اس لیے تو ہماری سوچیں منتشر ہوتی ہیں، ہم دعا کرنے کے یوز تو نہیں ہیں، عادی نہیں ہیں، اس لیے ہم سے دعا ہوتی نہیں۔ اور ایک خدمت گزار بندے کو، وہ ایلڈر ہو، ڈیکن ہو یا کوئی ڈیکنس ہو، اس سے تو کم از کم 5 گھنٹے دعا کرنی چاہیے، کم از کم 5 گھنٹے دعا کرنی چاہیے۔ خدمت گزار چاہے وہ چرچ میں جھاڑو لگانے والا ہو، اس کو بھی 5 گھنٹے دعا کرنی چاہیے۔ اور ہماری دعائیہ لائف کیا ہے؟ اوکے، 5واں کام کیا کرنا ہے؟ وہ بیماروں پر ہاتھ رکھو گے تو بیمار اچھے ہو جائیں گے۔ کون؟ جنہوں نے بپتسمہ لینا ہے۔ بپتسمہ لینے کے بعد بپتسمہ لینے والے کیا کام کریں گے؟ بیماروں پر ہاتھ رکھیں۔ بیمار ٹھیک نہیں کرنے، ٹھیک کرنا آپ کا کام نہیں ہے، ٹھیک کرنا یسوع مسیح کا کام ہے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ صرف ہاتھ رکھنا ہے، اور آپ کے ہاتھ رکھنے سے بیمار شفا پائے گا۔ اور بیماروں پر ہاتھ رکھنے سے پہلے کم از کم 7 گھنٹے دعا کرنی۔ میں نہیں بائبل چپکی دے طور پہ جی میں بھی پادری ہیں، تو بھی پادری ہیں، کیا وہ پادری کھیڑی ہے۔ اب وہ بدوما پڑھ کے ننگیاں کر دیا ہے، مار دیا ہے بہت زیادہ۔ بائبل میں لکھا ہے بدروؤں نے ننگا کر کے بھگا دیا ان کو۔ یہ کوئی تماشا نہیں ہے بدرویں نکالنا۔ بدرویں نکالنے کے لیے زندگی کے مالک کے ساتھ جڑے رہنا پڑے گا، اور جب یسوع کے ساتھ جڑے ہوئے ہوگے تو پھر بدروہوں کو نکالنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، بدروہیں آپ کو دیکھ کے نکل جائیں گے یسوع کے نام سے۔ آمین۔ سارا دن ٹی وی وین دے رہے، موبائل کھیڑ دے رہے، تے شام نو بائبل چکی میں جا رہا وزٹ۔ ہاں بہن جی چرچ آئے ہو، وزٹ نہ کریے تو لوگ چرچ نہیں آندے۔ وہ لوگ ہی نہیں ہیں، وہ چرچ نہیں ہے، وہ چرچ ممبر ہی نہیں ہے، وہ کلیسیا ہی نہیں ہے جو وزٹ سے آتی ہے۔ کلیسیا کا کیا کام ہے؟ وزٹ کو مانگے۔ وزٹ کرو تو پادری صاحب تسی ساڈے گھر وزٹ نہیں کرتے، اس کر کے اسی چرچ نہیں آندے۔ وہ پادری بیچارہ سارا دن کھپ جاتا وزٹ کر کر کے، وہ دعا گھٹ کردا تے وزٹ بہت ہی کردا۔ پادری نوں کیا کر، تو 7 گھنٹے بیٹھ کے دعا کر، اسی آپ ہی آ جاواں گے چرچ۔ پادری دے گوڈیاں دے تے ایڈے کالے داغ بنے ہون اس جگہ دعا کر کر کے۔ پھر لوگاں نوں سدنا نہیں پیندا، دعوتاں نہیں دینیاں پیندیاں، لوگ پھر خود چل کے آندے رہے۔ آمین آمین۔ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو بیمار کیا کریں گے؟ شفا پا جائیں گے۔ اور ہر روز رسولوں سے تعلیم پانی ہے۔ بپتسمہ لینے کے بعد کیا کرنا ہے؟ ہر روز ڈیلی تعلیم پانی، ڈیلی چرچ آنا ہے۔ ٹائم ہی نہیں ہے، جنہاں کو ٹائم ہی نہیں ہے وہ اس مسئلے جانتے ہی کیوں نے؟ وہ یسوع نوں کہن یسوع جی اسی جہنم جی ٹھیک ہاں، اوتھے انہی دنیا نے جانا، اسی بھی چلے جاواں گے، ساڈے کوئی ایڈے مشکل کام نہیں ہوندے۔ جمعے کا میسیج تھا، بھی ایلڈر صاحب مجھے عبادت کے بعد بتا رہے تھے کہ میں نے اور لوگوں کو وہ سینڈ کیا، تو انہوں نے کہا کہ بپتسمے کی تعلیم تو ٹھیک ہے لیکن یہ سخت بہت ہے، اس پر انسان عمل نہیں کر سکتا۔ اگر عمل نہیں کر سکتا تو بپتسمہ کیوں لے رہے ہو؟ فیصلہ کرو۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان جو ٹھان لیتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ آمین۔ کیونکہ انسان اپنی لیاقت سے نہیں کرتا، خدا کا پاک روح سے توفیق دیتا ہے ایسے کام کرنے کی۔ اور
کیا ہے؟ روٹی توڑنا، رفاقت رکھنا، اکٹھے مل کر کھانا کھانا. سارے اپنے اپنے گھراں چ کھانا بناؤ کہ اتنے لے کے آ جاؤ اور اکٹھے بیٹھ کے کھاؤ. اپنا اپنا سالن روٹیاں شیئر کرو ایک دوسرے کا. اس سے کیا ہوگا؟ محبت گھڑتی. اور نواں کام ہے دعا کرنے میں مشغول رہنا، بیزی رہنا، 24 گھنٹے دعا کرتے رہنا. ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا کرتے رہو اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناگا دعا کرو. جب آپ دعا کرو گے، کام کرتے وقت بھی، برتن دھوتے وقت بھی دعا کر رہے ہوگے، کپڑے دھوتے وقت بھی دعا کر رہے ہوگے، سالن بناتے ہوئے بھی دعا کرتے ہوگے، اور پیچھے صاحب آ بھی جائے گا، کہے گا روٹی نہیں بنائی، تو پھر وہ دعا کر رہی ہے کہ بس بس سنے آئی روٹی لا کے. کہ اگر دعا کو نہیں ہوئے گی تو کہے گی کی کیا ہے؟ وہ کہے گا کچھ نہیں. گھراں دے وچ فساد، لڑائیاں، کیونکہ ہم لوگ دعا گو نہیں. دعا کو بندہ اگلے بندے کو اپنے سے زیادہ عزت دیتا ہے. آمین. پھر 10واں کام ہے ہر روز ایک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہونا. نہیں اسی گھراں چ بھی دعا کر لینے ہیں. وہ پادری صاحب انسان دا دل ہی خدا دا گھر ہوندا ہے. ٹاٹا ہی دل خدا دا گھر ہے. ابتدائی کلیسیا دا یا رسولاں دا نہیں سی. رسول تے ہیکل چ جمع ہوندے سن کٹھے. اور ہمارے پاس کیا ہے؟ ٹائم نہیں. 1 گھنٹہ ہم ڈیلی خدا کے گھر میں نہیں آ سکتے. ٹائم نہیں. اور جس چیز یوٹیوب پہ تو ڈیلی جا رہے ہیں، جاتے ہیں کیونکہ آپ اس کو اہمیت دیتے ہیں، اور خدا کے کلام کو کیونکہ آپ اہمیت نہیں دیتے ہیں، اس لیے آپ کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں. اور جن کے پاس ٹائم تھا، ابتدائی کلیسیا ہر روز گھنٹوں اپنے کام کاج سے فارغ ہو کے گھنٹوں خدا کے گھر میں ہیکل میں جمع ہوا کرتی. اور پھر لکھا ہے خدا کی حمد کرتے. 11واں کام کیا تھا؟ خدا کی حمد. حمد کوائر نہیں کرتی. کوائر گیت گاتی رہتی ہے، کوائر لیڈ کرنے والے گیت گاتے رہے، باقی پیچھے بیٹھے رہتے ہیں اور ایک دوسرے گلاں کرتے رہتے ہیں. تالی جو بھی جی میں ہاتھوں کے چھالے پے نے، اور ادھر ادھر گان والا گا رہا ہے، او پھر نچنا کمال ہوئے گا تو انہوں کھرے کیڑا سوک پیا ہے. وہ چہرے پہ کوئی روشنی آئی نہیں، وہ چہرے پہ کوئی اطمینان آیا ہی نہیں. پتہ نہیں وہ کیڑیاں ٹینشناں جو بڑھیا ہے تے نچنا کمال ہوئے گا کہ کوائر نچ نچ کے گیت گا رہی ہے. وہ پیچھے کھلوتا کہ اے کوئی مناتی تھوڑی اینج تھوڑی ہوتا ہے. نہیں ہے خدا دے کلام چ لکھیا ہی نہیں ہے. تو خدا دا کلام پڑھیا ہے؟ اگر تو ایڈا ہی خدا دا کلام پڑھنے والا ہوندا نا تے تیرا مریل ماحول نہ ہوندا. خدا دے کلام پڑھنے والے تے شیراں طرح گجدے ہیں. انہاں دے اندر خدا دا کلام ہوندا، کلام جنبش کردا انہاں دے اندر. اوکے لکھا ہے 11واں کام کیا ہے؟ خدا کی حمد کرتے اور سب لوگوں کو عزیز تھے. سب لوگوں کو عزیز تھے، آپس میں پیار کرتے تھے. اور ہمارے یہاں کلیسیا میں 4-5 خاندان ہوتے ہیں، ان کی لڑائیاں ختم نہیں ہوتی. انہوں نے خلاف گل کرتی، انہوں نے بپتسمہ لینے کے بعد آپ کو مرنا ہے. بپتسمے کا مطلب ہے مر جانا. مر گئے. اب جو زندہ ہوا ہے وہ نہیں جو پہلے تھا. اب ایک نیا انسان زندہ ہوا ہے، نیا بچہ پیدا ہوا ہے. اور بچے کو جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جو آج بچہ پیدا ہوگا، آج اس کی ماں اسے دودھ پلائے گی، اس کے بعد اسے کتنے ہفتے بعد دودھ دینا چاہیے؟ ڈیلی ڈیلی ایک ہر روز. ہر روز. نہیں تو اگر ماں کے پتر ہون پہ آتا نا، ہوں سنڈے کو پھر آئی، کیونکہ اسی سنڈے تے سنڈے ہی دودھ پیانے ہیں بچہ. تو بچہ زندہ رہے گا. اینجی مرے پے ہیں لوگ. کلیسیا میں ہیں، چرچ میں ہیں، لیکن چرچز ڈیڈ ہو چکے ہیں. لوگ مر چکے ہیں کیونکہ لوگ خدا کا کلام نہیں کھاتے. خدا کا کلام روٹی ہے، لوگ روٹی نہیں کھاتے اس لیے مر رہے ہیں.
وہ ہر روز خدا کے گھر میں اکٹھے ہوتے اور ہر روز تعلیم پاتے تھے. بچے کو دودھ ہر روز چاہیے. اتنے بچے رونا پیا ہوندا ہے, سارے پیسے دے پادری کھا جاندا ہے تے ہور کینوں کھوا دے؟ وہ کالے واسطے ہوندا ہے چندہ؟ تہاڈے واسطے کہ اکٹھا کیتا تانوں دے دتا. چندے دیتے بھائی دیتا جو 100 روپیہ پا دیتا چندے سے کہ ہوں وہ چندہ جانا کتنے نہیں سانو چندے دا حساب دو. بپتسمہ لینے والا بچہ ہوتا ہے اور بپتسمہ دینے والا اس کی ماں ہوتی ہے. اور تو بچہ اپنی ماں سے پوچھے صاحب دے. عمران صاحب, ایلڈر صاحب, اس بچے کی حالت پتہ ماں کی کر دی؟ تم تے پتہ ہی ہونا, تم تے آنٹی نے صحیح تھاپے مارے ہونے ہیں. اج کل دیا ماواں تے ڈردیاں نے, پہلیاں ماواں کتنے ڈردیاں سی؟ وہ تے شادی شدہ بندے تھاپے مار دیاں سی اپنے پتراں نوں, اور جرت نہیں سی وہ دے بچے دی جرت نہیں سی ہوندی. ہیلو, آج تے خوف ہی نہیں رہ گیا, ڈر ہی نہیں رہ گیا لوگوں کے اندر. اس کر کے برکتاں بھی ختم ہو گئی اور خدا دی حضوری بھی ختم ہو گئی اور محبتاں بھی ختم ہو گئی. ڈیلی تعلیم پانی ہے بپتسمہ لینے کے بعد. اگر آپ ڈیلی روٹی نہیں کھاؤ گے تو آپ مرو گے, سوکھ جاؤ گے, بیمار ہو جاؤ گے. اس طرح چرچز کے چرچز مردہ پڑے ہوئے ہیں. لوگ پادری کے وزٹ کرنے پہ چرچ آ جاتے ہیں, تھوڑا بہت گیت بھی گا لیتے ہیں, تھوڑا بہت چندہ بھی دے دیتے ہیں, لیکن وہ زندہ نہیں ہے. زندہ جو ہوتے ہیں نا وہ چینج لاتے ہیں, تبدیل کرتے ہیں لوگوں کو. اور 12واں کام پتہ کیا ہے بپتسمہ لینے والوں کا؟ ان لوگوں کو ڈھونڈنا جنہوں نے بپتسمہ نہیں لیا اور ان کو لے کے ہیکل میں آنا اور ان کو بپتسمہ دلوانا. یہ بپتسمہ لینے والوں کا کام ہے. اپنے خاندان میں, اپنے گھر میں, اپنے پڑوسیوں میں جہاں لوگوں نے توبہ نہیں کی ان کو توبہ کا کلام سنانا. اور اگر سارے بپتسمہ لینے والے یہ کام کرتے تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 95% پاکستان ابھی تک کرسچن ہو چکا ہوتا ہے. لیکن کسی نے کام کیا ہی نہیں. وزٹ کرے تو ایلڈر صاحب کرے, گیت گائے تو خوائر لیڈر گیت گائے. سسٹم بنے ہوئے ہیں. یہ یہودیزم کے ہیکلوں کے سسٹم تھے, یہ کلیسیا کا سسٹم نہیں تھا. کلیسیا ساری جب ایک دل ہو کے دعا کرتی تھی نا, نہیں کلام سے کتنے لکھا اونچی اونچی دعا کرو, خدا آستہ بھی دعا سن لیتا ہے. تیری تو نہیں سنی. ہم تو اس کلیسیا کو جانتے ہیں جو کلیسیا جب دعا کر رہی تھی تو قید خانہ کی نیو ہل گئی دعا کرنے سے. ہم تو اس کلیسیا کو جانتے ہیں جب وہ دعا کر رہے تھے تو بالا خانہ ہل گیا جس بالا خانہ میں وہ دعا کر رہے تھے, اور پورے یروشلم میں تہلکہ مچ گیا کہ کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا یہ تازہ مے کے نشے میں ہے. پطرس نے کہا یہ روح القدس نازل ہوا ہے. جب روح القدس نازل ہوتا تو لوگوں کو دعا کرنی آتی ہے. آمین آمین. اور جو بپتسمہ لے اس کے بعد ان کو تعلیم دو کہ ان سب بات پر عمل کرے. اور 2 حوالے ہم دیکھیں گے جو بپتسمہ لینے کے بعد گناہ کرتے ہیں, جو بپتسمہ لینے کے بعد پھر جاتے ہیں, جو بپتسمہ لینے کے بعد چرچ چھوڑ دیتے اور گناہ کی طرف چلے جاتے اور دنیا داری کی طرف چلے جاتے ہیں. بڑا خوبصورت حوالہ جو میرا بڑا پسندیدہ حوالہ ہے بپتسمہ لینے والوں کے لیے. 2 پطرس 2 باب اس کی 22ویں آیت. اگر کسی کے پاس ہے تو جلدی جلدی نکال کے دکھائیں. 2 پطرس 2 باب اس کی 22ویں آیت. کن پر؟ جو بپتسمہ لے کر گمراہ ہو جاتے ہیں, جو بپتسمہ لینے کے بعد گناہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں, جو بپتسمہ لینے کے بعد دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں, ان پر یہ مثل سچی صادق آتی ہے کہ کتا اپنی کہہ کی طرف اور نہلائی ہوئی سورنی دلدل کی طرف لوٹتی. جو بپتسمہ لینے کے بعد گناہ کرتے ہیں وہ اس کتے کی مانند ہے جو کہہ کر کے کھاتا ہے. یہ تعلیم بڑی سخت ہے.
پادری شہزاد کی تعلیم نہیں ہے، یہ خدا کے کلام کی تعلیم ہے۔ یہ لوگ گمراہ ہو گئے، بپتسمہ لینے کے بعد لوگ پھر دنیا داری کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ نہیں کہ بپتسمہ لینے کے بعد کا مطلب ہے کہ آپ دنیا کے اعتبار سے مر گئے، اب آپ کا دنیا کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، آپ ایک نئی زندگی جیو گے۔ آج ایک آدمی مرے گا تو ایک بچہ پیدا ہوگا، آمین۔ اور جو مرے گا وہ اپنی فطرت سمیت مرے گا، اور جو زندہ ہوگا وہ نئی انسانیت کے ساتھ زندہ ہوگا، آمین آمین۔ تو کتنے لوگ ہیں مرنے کے لیے تیار؟ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ اب جو میں مسیح میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے کے سبب سے گزارتا ہوں، جس کی وجہ سے میں دنیا کے اعتبار سے مر گیا اور دنیا میرے اعتبار سے مر گئی۔ آج یہ جو 20-25 بپتسمہ لے رہے ہیں، اگر انہوں نے آج فیصلہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے گناہ نہیں کرنا، تو یہ 500 اور لوگوں کو چینج کرنے کا سبب بنے گی، آمین۔ اور اگر یہ پھر گناہ میں گر گئے تو یہ اور 500 لوگوں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنے گے۔ خداوند آپ کو برکت دے اور کلام کی سمجھ عطا کرے۔ بپتسمہ لینے والوں کو کیا کرنا ہے؟ ہر وقت دعا کرنی ہے۔ بپتسمہ لینے والوں کو کیا کرنا ہے؟ ہر روز چرچ میں آنا ہے، ہر روز کلیسیا کے ساتھ رفاقت رکھنی ہے، ہر روز ڈیلی، اور کم از کم 2.5 گھنٹے دعا کرنی۔ جو ڈیلی 2.5 گھنٹے دعا کرے گا وہ اپنا ہاتھ اٹھائے۔ آج کے بعد سارے جنہ لے آئے ہوگی ہاتھ کھڑا کرو، پوڑا کے لے آ کے بیٹھے ہو تسی بپتسمہ، دعا ہوندی تے بپتسمہ لے آ کے بیٹھے ہیں۔